अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डियर टू टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है हमारा निसाब तालीम तागूती हमलों की जद में। इसी हवाले से बात करेंगे डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये हमारा जो निसाब तालीम है, इसकी इतनी अहमियत क्यों है और इसके ऊपर तागूती हमले जो है ये बार बार क्यों होते हैं? लेकिन निसाब तालीम सिर्फ हमारा ही अहमियत का हामिल नहीं है। पूरी दुनिया में हर कौम, हर रियासत अपने नज़रियात की, अपनी अक़दार की, अपनी वैल्यूज़ की, अपनी तारीख़ की हिफाजत करती है, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर, उसकी आने वाली नस्लें डिपेंड कर रही होती हैं। तो हर मुल्क के लिए ये बात इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि उसकी दरसगाहों में जो निसाब तालीम पढ़ाया जाए, अपने बच्चों के ज़हनों में जो बीज बोया जाए, उनके ज़हनों की जिस तरीके से आबियारी की जाए, वो ऐन उन नज़रियात के, उन अक़दार के, उन विजन के मुताबिक हो जिस तरफ वो अपनी आने वाली नस्ल को ले जाना चाहते हैं। तो ये हर एक के लिए बहुत अहम है। अब बात दूसरे पार्ट की आती है कि पूरी दुनिया की तागूती ताकतें, इस्तेमारी ताकतें या आलम कुफ्र हमारे निसाब के दरपे क्यों है? बिल्कुल, तो इसका जवाब यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही तो मुल्क ऐसे हैं जो नज़रिए की बुनियाद पर बने हैं। एक सहूनी दहशतगर्द रियासत इसराइल और दूसरी पाकिस्तान, जिसकी बुनियादों में ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज है। मारूफ नारा ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसका मतलब ये हुआ कि दर हकीकत पाकिस्तान का निसाब तालीम ला इलाहा इल्लल्लाह के गिर्द घूमना चाहिए। अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कि नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह के, जबकि आलमी ताकतें कहती हैं कि तुम्हारा माबूद, तुम्हारा आका, तुम्हारा बॉस वर्ल्ड बैंक है, IMF है, अक़वाम मुत्तहिदा है, अमेरिका है, बैनुल अक़वामी जो 5 वीटो पावर्स वाली ताकतें हैं वो हैं। वो कहते हैं कि इन्हें रब मानो, जो हम कहते हैं उसे अपने मुल्क में नाफिज कर दो। जबकि आपका नारा ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहता है कि यहाँ सिर्फ वही कानून होगा जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। तो इसलिए सबसे पहले दुश्मन ये चाहता है कि आपके नज़रियात से, आपके सिलेबस से, आपके ज़हनों से ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज, इसका मफ़हूम, इसकी एप्लीकेशन, इसके नफाज का ख्याल तक ज़हन से निकाल दे। इसलिए वो आपके निसाब तालीम पर मुसलसल हमलावर होते हैं। अगर निसाब बदल दिया तो ये जो मौजूदा नस्ल चल रही है ये 5, 10 साल, 20 साल में बर्दाश्त कर लेंगे। आगे वाली नस्ल उनकी ज़हनी ग़ुलाम होगी। जब किसी मुल्क में ज़हनी ग़ुलाम मौजूद हों तो उसे फ़तह करने के लिए फ़ौजें नहीं भेजना पड़ती, वो खुद ब खुद कहते हैं कि हमें अपनी ग़ुलामी में ले लीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हमारे निसाब तालीम से इस्लामी आयात, बिलखुसूस जिहादी आयत निकालने की बाशगत सुनाई देती है। बल्कि 9वीं जमात की तो जो निसाब है उसमें से कई इस्लामी आयत को निकाल भी दिया गया है। तो ये सब क्या है फिर? देखें, जैसा कि आपने खुद ही कहा था कि तागूत इस पे हमलावर क्यों है, आलम कुफ्र हमारे निसाब के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वजह यही है कि उन्हें इस निज़ाम से ख़तरा है। वो जानते हैं कि यही वो निज़ाम है कि इसके मानने वाले जब इस पर दिलो जान से खुद ईमान ले आए और इसके नफाज के लिए उठ खड़े हुए तो दुनिया की तारीख़ और उनके मुस्तकबिल का धारा बदल जाएगा। अब उन्हें ख़तरा आयात जिहाद व क़िताल से इसलिए है कि ये गैरत का दरस देती हैं। उन्होंने आपके सिलेबस में, आपके जहनों में, मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ़ किताबों के ज़रिए, कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, NGOs के ज़रिए बाकायदा चंद फ़िक्रे डाले। नंबर 1, इस्लाम अमन का मज़हब है। नंबर 2, इस्लाम सुलहजुई से रहने का दरस देता है। फिर उन्होंने इत्तेहाद बैनुल मज़ाहब की बात की। उन्होंने आपको ये बताया कि इस्लाम गालिब आने के लिए नहीं है, बिल्कुल ठीक, जबकि दर हकीकत इस्लाम आया ही गालिब होने के लिए, और गालिब आने के लिए आपको जिहाद व क़िताल का रास्ता तो इख्तियार करना पड़ेगा। उन्होंने आपके जहनों को तस्खीर किया, लेकिन डर ये है कि दोबारा की उठ ना खड़े हों, उसके लिए उन्होंने आपके जहनों को बदलना शुरू किया। उन्हें आपकी नमाज से, आपके रोज़े से, आपके चिल्ले काटने से, आपके इस तरह के दीगर अमाल से यकीन मानिए किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है, बल्कि वो खुश होंगे। बिल्कुल ठीक। आप दुनिया छोड़ो, चिल्ला काटो, आप दुनिया छोड़ो और किसी गोशे में जाकर बैठ जाओ, उन्हें से कतन कोई तकलीफ नहीं है। और वो आपको फंड्स देंगे, वो सूफिया कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाएंगे, वो पता नहीं क्या क्या कुछ करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उन्हें ख़तरा किस चीज़ से है कि कहीं आप अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम, आप ये नारा लेकर नोट खड़े हों, कहीं आप ये ना कहें कि अल्लाह ताला ने लगभग 484, कुछ उलमा के नज़दीक 450, कुछ के नज़दीक 484, कुछ के नज़दीक 500 के लगभग आयात जिहाद व क़िताल हैं। सूरह अराफ, सूरह तौबा, सूरह मोहम्मद, सूरह इनफाल, मतलब पूरी की पूरी सूरतें इस बारे में मौजूद हैं जी। तो अगर ये 450 से 500 के दरमियान सूरतें, आयात अगर ये मुसलमानों के दिलों में उतर गई तो क्या मुसलमान गैर अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुसलमान को बता दिया गया कि अल्लाह की राह में जान देना सबसे बड़ी सादत है तो फिर मुसलमान अल्लाह के निज़ाम के क़याम के लिए उठ खड़े होंगे। तो उन्होंने सोचा कि इस ख़तरे से निमटने का एक ही हल है, इनके दिलों से इस बात को महव कर दिया जाए। अफ़गानिस्तान में वो सिलेबस चेंज नहीं कर सके अपना, अफ़गानिस्तान में अपना मीडिया नहीं पहुंचा सके, तो अफ़गानिस्तान में दुनिया ने एक नई तारीख़ मुरतब होते देखी। यही हुआ ना, वो चाहते हैं कि ऐसी तारीख़ यहाँ ना दोहराई जाए।
اس کے لیے ذہنوں کو مسخر کرنے کا عمل شروع ہوا۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب یہ تمام چیزیں نکل جائیں گی تو مسلمان کے اندر سے جو جہاد کا جو جذبہ ہے وہ نکل جائے گا، لیکن اب تک تمام تر آیتیں تو نہیں نکالی گئی، تو پھر ہمارے جو یہاں کے مسلمان ہیں یہ اتنے سوئے ہوئے کیوں ہیں، اتنے غفلت میں کیوں ہیں؟ دیکھیں آیات تو تمام کی تمام نہیں نکالی گئیں، مگر انہوں نے آپ کے دین کے متوازی ایک نیا دین پیدا کرنا شروع کر دیا اور آپ کو اس کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیا، اور لوگ اسے دین سمجھتے بھی نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد آپ کے بے شمار کمنٹ آئیں گے کہ یہ کیسی باتیں آپ لوگ کر رہے ہو۔ انہوں نے دین اسلام کے مقابلے میں مذہب جمہوریت متعارف کروا دیا۔ بالکل ٹھیک۔ میری اپنی بیٹی 9th کلاس میں پڑھتی ہے، تو ایک دن میں اس کی کتاب غالباً پاک اسٹڈیز کی اسلامیات کی کتاب تھی، شاید میں وہ پڑھ رہا تھا، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ دین اسلام اپنی روح میں مکمل طور پر جمہوری نظام ہے۔ اب آپ 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جمہوری نظام ہی اسلام ہے، تو دیکھنے کہ جمہوریت کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ جمہوریت تو یہ ہے کہ لوگوں کی حاکمیت، گورنمنٹ آف دا پیپل۔ یس۔ اسلام کی کہتا ہے گورنمنٹ آف دا اللہ، جی یہی کہتا ہے نا۔ جمہوریت کا کتنا فرق ہے کہ آپ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں اور پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ کا قانون نافذ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ آپ کے اندر سے کوئی قانون ایسا آ جائے تو آپ کے پارلیمنٹیرین یا پرائم منسٹر عدالت میں جا کے سود کے خلاف سٹے لے آتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو منظور ہونے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جانا چاہیے، پھر اللہ کے حکم کے خلاف عدالت سٹے دے سکتی ہے۔ یہ ہے نظام جمہوریت۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے آپ کو نظام جمہوریت میں الجھا دیا اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہر ایرے غیرے کی رائے ملکی معاملات میں، بین الاقوامی معاملات میں، اللہ کے معاملات میں بڑی اہم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے آپ کو مختلف طریقوں سے پہلے جکڑنا شروع کیا۔ ایک اس کا میں نے یہ بتایا آپ کو، دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مختلف NGOs لائے۔ ان NGOs نے نعروں کے ذریعے، انسانی حقوق کے نعروں کے ذریعے، خواتین کے حقوق کے نعروں کے ذریعے، آزاد تجارت، آزاد جنسی امتیاز کے بغیر کام کرنے کی اجازت، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے آپ کے ذہنوں کو بدلنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے آپ کو اپنے نظریات اور اقدار سے دور کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا، آپ کو عریانیت کی طرف لے کے آئے، فحاشی کی طرف لے کے آئے، اور ٹیلی ویژن کے جو سپیلنگ میں عام طور پہ کرتا ہوں وہ ٹیل لائی ویژن ہے، TEL ٹیل LIE جھوٹ اینڈ دین ویژن، تصویری شکل میں جھوٹ دکھانا۔ تو دنیا کا 90 سے 95% میڈیا تو قبضہ یہود میں ہے، قبضہ صہیون میں ہے، اس کے ذریعے جو آپ کو بتاتے ہیں ہمارے عوام جو ہیں اس پہ سر جھکا کر آمین کہہ دیتے ہیں کہ ٹی وی پہ آیا تو ٹھیک ہوگا، اس کی تصدیق کوئی نہیں کرتا۔ اس طرح سے انہوں نے آپ کے ذہنوں کو مغلوب کر لیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو نظام تعلیم ہے، ہمارا جو نصاب ہے، کیا یہ کافی ہے؟ کیا اس میں مسنگ کیا ہے؟ سوال ہے کہ کس کے لیے کافی ہے؟ اگر تو آپ کہیں مغربی ایجنڈے کے لیے تو یقیناً کافی ہے، یہ ان کے لیے مغرب کے غلام تیار کرے گا، ان کی فیکٹریز کے لیے ورکرز تیار کرے گا، ان کی فیکٹریز کے لیے مینیجرز تیار کرے گا، ان کے احکامات کو ماننے والے اساتذہ اور دیگر ملکی اداروں کو چلانے والے آفیسرز جو ہے وہ تیار کرے گا۔ یہ بڑا زبردست ہے ان کے لیے تو۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ہماری ضروریات کے لیے تو پہلی بات یہ کہ کیا یہ آپ کے عقائد کی پرورش کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ دوسرے نمبر پر کیا یہ آپ کو ریئل لائف لیونگ سکلز دیتا ہے؟ مثال کے طور پر کیا آپ کا نظام تعلیم آپ کو پرابلم سالونگ سکلز سکھاتا ہے؟ کیا آپ کو ڈیسیژن میکنگ سکھاتا ہے؟ کیا آپ کو لیڈرشپ سکل سکھاتا ہے؟ کیا آپ کو بزنس کے وہ لیٹسٹ سکل سکھاتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ابھی بزنس کی بات کی تو بزنس کے اداروں میں وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو 20 سال پرانی ہیں، تو کیا آج کا بزنس 20 سال پرانا بزنس ہے؟ پرابلم سالونگ سکلز جو آج کے پرابلمز ہیں انہیں سالو کرنے کے لیے جس طرح کی مینٹل ایکسرسائزز چاہیے وہ نہ انہیں آتی ہیں نہ وہ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ نصاب تعلیم نہ آپ کو ایمان دے رہا ہے، نہ آپ کو عقائد دے رہا ہے، نہ آپ کو پرسنل آپ کی شخصی بہتری کی چیزیں دے رہا ہے، یہ بھی نہیں دے رہا، نہ آپ کو اجتماعی سطح پر کوئی ایسی چیز دے رہا ہے کہ آپ ایک قوم بن کر ابھریں، آپ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، آپ کے یہاں صوبائیت ہے، آپ کے یہاں لسانیت ہے، آپ کے یہاں فرقہ واریت ہے، مسلکی مذہبی لسانی سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تو پھر آپ کے اس نظام تعلیم نے دیا کیا جو آپ کو ایک قوم تک تو بنا نہیں سکے، آپ کو مسلمان بنا نہیں سکے، قوم بنا نہیں سکے، آپ کو ایک مقصد کے اوپر اکٹھا نہیں کر سکے؟ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا تو اس نظام تعلیم کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ یہ وہی نظام تعلیم ہے جو لارڈ میکالے نے بنایا تھا اور اس کے بارے میں مشہور زمانہ تقریر اس کی برطانوی پارلیمنٹ میں موجود ہے، اور آج آپ ایگزیکٹلی اسے فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے نصاب تعلیم میں علاقائیت، لسانیت کی بجائے ایک امت کا درس کیوں نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں اگر آپ ایک امت بن گئے، آپ جسد واحد بن گئے تو دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دشمن نے کیا کیا کہ جمہوریت کے نام پر اور قومی ریاستوں کے نام پر آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ دیکھیں جب آخری جو مسلمانوں کی سلطنت رہی وہ خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کہہ لیں، جب تک وہ موجود تھی، خواہ وہ کمزور ترین شکل میں موجود تھی مگر ایک اکائی کی صورت میں موجود تھی، تو دشمن آگ کے اوپر حملہ ہونے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو 40 کے قریب چھوٹے چھوٹے کئی ممالک بن گئے۔
اب چھوٹے چھوٹے 40 یونٹس کو فتح کرنا، انہیں نقصان پہنچانا، انہیں ڈیمیج کرنا دشمن کے لیے بہت آسان ہو گیا. تو انہوں نے آپ کے لیے نعرے ایجاد کیے. کبھی عرب قومیت کا نعرہ لگایا، کبھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا. یہ تو ایک ایسا نعرہ جو ابھی بھی لگایا جاتا ہے. ہاں، تو یہ دیکھیے کہ کیا یہ نعرہ اسلامی تعلیمات کے مکمل برعکس نہیں ہے؟ بالکل. سب سے پہلے عرب، یا سب سے پہلے پاکستان، یا سب سے پہلے ترکی، سب سے پہلے ملائیشیا، جو ملک بھی یہ نعرہ لگاتا ہے کیا وہ اسلامی نظریے کے مطابق ہے یا اس کے اگینسٹ ہے؟ یہ تو بالکل کلیئر بات ہے. تو اگر یہ امت کا درس دینے لگے تو 2 پرابلمز آئیں گے مسلمانوں کے ساتھ. پہلی پرابلم یہ آئے گی کہ ہم لوگوں نے جو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. ایک چھوٹے سے یونٹ میں آپ اپنا مقام بہت بلند و بالا پاتے ہیں، لیکن جب ایک مکمل بہت بڑا یونٹ بن جائے گا تو آپ کا وہ بڑا سا مقام وہاں پہ بہت چھوٹا سا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی چودراہٹ میں رہیں، اپنے اس دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو، اپنی طاقت کو، اپنے اقتدار کو انجوائے کریں. ہمیں مسلمانوں سے کوئی غرض نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر مقامی ہیروز کو پڑھانے کی بات کی جاتی ہے، یہاں پہ یہ مقامی ہیرو سے کیا مراد ہے؟ مقامی ہیرو سے بڑا کلیئر کٹ جواب یہ ہے کہ مقامی ہیرو سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ راجہ داہر جس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی اقتدار کی خاطر، وہ ان کا ہیرو ہے، اور محمد بن قاسم جو کفر کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے آیا تھا، جو مسلمان عورتوں کی آواز پر آیا تھا، وہ غاصب ہے. یہ کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ ہیرو ہے. یہ کہتے ہیں کہ سید احمد شہید جو ہے وہ ویلن ہے. یہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی غاصب ہے. یہ کہتے ہیں کہ احمد شاہ عبدالی غاصب ہے، وہ باہر سے آیا تھا. اب دیکھیں یہاں پر تھے کون؟ یہاں پر ہندو تھے نا. بالکل، ہندو تھے، سکھ تھے، یہی لوگ تھے یہاں پہ. تو مسلمان جب آئے انہوں نے یہاں پر فتح حاصل کی، اس کے بعد اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، سارا کچھ کیا. اب یہ بات یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے فاتحین کو غاصب، لٹیرا، چور، ڈاکو قرار دینے کے لیے باقاعدہ کمپین چلائی. آپ کے پاکستان کے کئی انگلش اخبار ایسے ہیں جو آج بھی سلطان محمود غزنوی کو، احمد شاہ عبدالی کو، محمد بن قاسم کو لٹیرا ڈکلیئر کرتے ہیں. آپ تو باقاعدہ طور پہ رنجیت سنگھ کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے اور ہمارے مسلم یہ اور اسے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ لبرلز ہیں جنہیں خود بھی تاریخ کا نہیں پتا، انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ رنجیت سنگھ نے کیا تھا، انہیں یہ بھی نہیں یاد. تو مقامی ہیروز کو انجیکٹ کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ اپنے خطے، اپنی زمین کے وفادار ہیں، نہ کہ اسلام کے، نہ کہ دین کے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے، نہ ہی کسی نظریے کے. جب آپ نے یہ بات لوگوں کو ڈال دی، لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی، تو پھر اسلام کی آفاقیت کا، اس کے عالمگیر ہونے کا تصور خود بخود ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، مقامی ہیروز کو تو چلیں ٹھیک ہے کہ یہ اسلامی ہیروز کی وجہ سے اس چیز کا درس دیتے ہیں، لیکن اب اسلامی ہیروز کی بجائے انگریزی جو ہیروز ہیں انہیں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ دیکھیں، ذہنی طور پر مغلوب کرنے کے لیے، آپ کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے، مسخر کرنے کے لیے جو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں، ان میں سے نصاب تعلیم سر فہرست ہے. اب دیکھیں اس میں آپ کو وہ پڑھاتے ہیں کہ میں بھی جب پڑھتا تھا، ایک سٹوری تھی اولڈ مین اینڈ دا سی، استقامت کی، عزم کی ایک داستان تھی. تو استقامت اور عزم کی داستان اگر انہیں سیدنا خالد بن ولید میں نظر نہیں آتی، سیدنا ابو وقاص میں نظر نہیں آتی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر نہیں آتی، تو پھر مجھے بتائیے کہ ہمیں اس اولڈ مین اور سی میں کیوں نظر آئے گی؟ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اصل سے ہٹ جائیں، ہمارے رول ماڈلز کو چینج کر دیا جائے. ہمارے جو ہیروز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہیروز بھی برٹش ہوں، امریکنز ہوں، اور ہم انجانے میں اپنی اصل سے دور ہو کر ان کی غلامی اختیار کر لیں. بالکل ٹھیک. ان تمام صورتحال میں اقلیتوں کے حوالے سے بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان میں گردوارے بنائے جا رہے ہیں، پاکستان میں مندر بنائے جا رہے ہیں، پاکستان میں چرچز کے لیے کروڑوں روپوں کی امداد منظور کی جا رہی ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت کچھ لوگوں کے خیال میں ریلیجیس ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری بننے والا ہے. بالکل ٹھیک. جس طرح سے لوگ جب حج کرنے کے لیے سعودیہ جاتے ہیں تو سعودیہ کو اس سے بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کاروبار بھی ہوتے ہیں نا وہاں پہ ساتھ ساتھ. اچھا، اب یہاں پر اگر گردوارہ کوئی موجود ہے، ایسا کوئی سکھوں کی عبادت گاہ ہے، کوئی ہندوؤں کا کوئی ٹیمپل ہے، عیسائیوں کا کوئی تاریخی اہمیت کا چرچ موجود ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اسے اس حد تک گلوریفائی کر دیا جائے کہ پوری دنیا کے اس مذہب کے ماننے والے یہاں پر آئیں اور ان کی ٹورسٹ انڈسٹری جو ہے فلورش کرے. ایک اس کی بظاہر وجہ یہ نظر آتی ہے، بظاہر. لیکن اس کے پس پردہ ایک اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے نام پر وہ اکثریت کے حقوق کو مسلسل نظر انداز کیے جا رہے ہیں. یہ
اقلیت کو اکثریت کا حکمران بنانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے نظریات سے دور ہو جائیں۔ دیکھیں آپ کی عبادت گاہ ہے وہ انتہائی سادہ ہے، آپ جاتے ہیں سر جھکا کے عبادت کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں۔ ایک طرف ایک عبادت گاہ ہے، ہندوؤں کے مذہب میں گانا بجانا بھی تو شامل ہے نا، وہاں پہ جناب وہ خوبصورت لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں، مختصر کپڑوں میں وہ گانا بجانا کر رہی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ کی یوتھ جس کی پہلے سے ہی کوئی نظریاتی تربیت نہیں ہے وہ کس طرف اٹریکٹ ہوگی؟ بالکل اسی طریقے سے کچھ اور مذاہب ہیں جن کے ماننے والے بڑے کھلے ڈلے تصور کیے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا معاملہ؟ تو یہ ٹوٹل جو ہے نا معاملہ آپ کو اپنے نظریات سے، اپنی اقدار سے دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے جتنے بھی بڑے تعلیمی ادارے ہیں اس کا ان تمام صورتحال میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جی ان کا 100% کنٹریبیوشن ہے۔ مغرب کے جتنے اچھے غلام یہ ہیں کوئی بھی نہیں ہے، آپ ان کے کنٹریبیوشن کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ وہی ادارے ہیں جہاں پہ آپ کے ہیروز کو ویلن کہہ کے پیش کیا جاتا ہے، یہ وہی ادارے ہیں جو سیکولرزم کی ترویج کرتے ہیں، یہ وہی ادارے ہیں جو موم بتی مافیا پیدا کرتے ہیں، یہ وہی ادارے ہیں جو عورت مارچ کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ملک کی ترقی میں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ ان اداروں نے عمراء کے لیے اچھے مینیجرز پیدا کر دیے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جو چھوٹے ادارے تھے وہ کوئی منشی، کوئی کلرک، کوئی اکاؤنٹنٹ اس طرح کے امپلائیز پیدا کرتے تھے، اب جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بڑے مالکان کے لیے، زیادہ امیر لوگوں کے لیے، زیادہ بڑی کمپنیوں کے لیے مینیجرز پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور یہ بڑے ادارے در حقیقت انہی رچ پیپل نے اسی لیے بنائے تھے کہ ان کے اداروں کو چلانے کے لیے اس طرح کے کوالیفائڈ آدمی چاہیے، تو دنیاوی لحاظ سے وہ ان کے مفادات کے نگران ہیں اور نظریاتی لحاظ سے وہ مغرب کے غلام ہیں اور ہر لحاظ سے ان کے ہر ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں اپنی بات پوری کر لوں، کئی ادارے ایسے ہیں جہاں پر کھلم کھلا انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ چرس تقسیم ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، چرس بکتی ہے۔ لاہور میں آپ کے ایسے بے شمار ادارے ہیں جہاں پر ان کے گیٹ کے باہر ایزیلی آپ اپنی پوڑی خرید سکتے ہیں۔ انتظامیہ کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے، پولیس کو پتہ ہے، مگر کوئی ایکشن لینے کو تیار اس لیے نہیں کہ وہ ادارہ بہت بڑا جن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہ جتنے بھی ہمارے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے جو پرماننٹ گورنمنٹ سسٹم ہے جسے ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، تو اس میں کیا یہ تمام وہی لوگ نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو یہ تو ایک کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی بڑے کاروبار ہے، ذاتی بزنس ہے، اس میں تمام یہی بڑے اداروں کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے۔ اچھا، اس میں آپ نے خود ہی جواب دے دیا۔ آپ نے کہا کہ ہماری بیوروکریسی میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ انہی اداروں کے تعلیم یافتہ ہیں، تو اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ کیا یہ بیوروکریسی ٹھیک ہے؟ کیا پاکستان کو اس حال تک پہنچانے میں، تباہ حال کرنے میں آپ کی بیوروکریسی زیادہ کسی کا کردار ہے؟ تو اگر تو وہ ادارے صحیح تعلیم دے رہے ہوتے تو کیا یہ بیوروکریسی ایسی ہوتی؟ اگر یہ بیوروکریسی ایسی ہے اور ان اداروں کی وجہ سے ہے تو ونس اگین بلیم انہی اداروں کو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ جو بڑے بڑے ادارے سنبھال رہے ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، تو وہ اداروں کے مالکان یہ نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ فارچون 500 دنیا کی 500 ایسی کمپنیاں ہیں جن میں سے ہر کمپنی کا بجٹ پاکستان جیسے کئی ممالک سے زیادہ ہے۔ بالکل، ہر کمپنی ایسی ہے، اور ان فارچون 500 میں سے ایک بھی کمپنی کا مالک پی ایچ ڈی نہیں ہے، کیونکہ بزنس وزڈم سم تھنگ ایلس اور ایک اکیڈیمک وزڈم سم تھنگ ایلس۔ تو وہ اپنے اداروں کو چلانے کے لیے جسے آپ منشی کہتے تھے، جسے آپ کلرک کہتے تھے، انہوں نے اس کے نام رکھ دیے، وہ مینیجر ہے، وہ ایچ آر کا ہیڈ ہے، وہ فلانے کا ہیڈ ہے، لیکن ایکچولی کام تو وہی ہے نا، وہ اپنے بزنس کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ادارے ہیں یہ ہمارے ماحول کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تعلیمی اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ کے یہاں 2-3 طرح کے ادارے ہیں۔ ایک تو وہ ادارے ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، جی، ان کے اندر کلچرل شوز کے نام پہ ہولی منائی جاتی ہے، ہالووین کے تہوار منائے جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے خرافات ہیں جن کے مجھے نام بھی لینے نہیں آتے۔ بالکل ٹھیک۔ وہاں پہ باقاعدہ معنی حمل ادبیات کی تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ سیشنز کروائے جاتے ہیں، وہاں پہ سیف سیکس کے نام سے سیمینارز کروائے جاتے ہیں، وہاں عورتوں کے حقوق کے نام سے میرا جسم میری مرضی کے سلوگن کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ایک تو وہ ادارے ہیں، اور وہ کس طرف جا رہے ہیں یہ بات آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کے دوسری طرف کچھ ایسے ادارے ہیں جو اپنے آپ کو دینی ادارے کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، میں ان کا نام نہیں لوں گا، یہ مدارس مراد نہیں ہے میری اس سے، وہ ادارے جو اسکول کالجز میں عام ایکسفورڈ یا کیمبرج وغیرہ کی تعلیمی دیتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ اسلامی اقدار کو سلامت رکھنا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ تمام ادارے بھی اسلام کے نام پر پیسہ بٹور رہے ہیں۔
وہاں پہ بھی اسلام نہیں ہے. یا تو مسلک ہے وہاں پہ, اور یا اسلام کے نام پر پیسہ بٹور رہے ہیں. وہ اقبال کا شعر کا ایک مصرع پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط, جو مجھے الٹے سیدھے الفاظ میں یاد آ رہا ہے کہ سلطانی بھی عیاری ہے, درویشی بھی عیاری ہے. کوئی سلطان بن کے آپ کو لوٹ رہا ہے بالکل, اور کوئی درویش بن کے آپ کو لوٹ رہا ہے. تو وہ ادارے بھی جو اسلام کا نام لے کے میٹرک کروا رہے ہیں, ایف ایس سی کروا رہے ہیں, اگر آپ ان کے ان ڈیپتھ جا کر دیکھیں تو ان کا بھی اسلام کے ساتھ صرف نام کا تعلق ہے. تیسرے وہ ادارے ہیں جو دینی مدارس ہیں, پیور دینی مدارس ہیں. ان کی اکثریت شاید 90% سے بھی زیادہ صرف اور صرف اسلام کے جو بنیادی اعمال, افعال اور عقائد ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہیں ریئل لائف سکلز جو دینے چاہیے اس میں بہت کم کوئی ادارے جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں وہ موجود ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ایک طرف ایسے دیندار لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دین کی بنیادی رسومات کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے. بالکل ٹھیک. مثلاً وہ یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے, مگر کاروبار کیسے کرنا ہے وہ یہ نہیں جانتے. بالکل ٹھیک. وہ یہ جانتے ہیں کہ جائیداد کی تقسیم کیسے کرنی ہے, جائیداد بنانی کیسے ہے, اس کے لیے میدان میں کیسے اترنا ہے وہ یہ نہیں جانتے. وہ ہمیں یہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی مطلب گہرائیوں میں ڈوبنے کا, ان پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے. ہمیں یہ بتاتے ہیں حکم دیتا ہے, مگر وہ غور و فکر کرتے نہیں ہیں. وہ غور و فکر کرنے کے لیے سائنٹسٹ چاہیے نا, باٹنی کا ایکسپرٹ چاہیے, زراعت کا ایکسپرٹ چاہیے, وہ نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے, اور اس گیپ کی وجہ سے نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, اس وقت اس نظام تعلیم کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے اور اس بگڑتے ہوئے ماحول کو کیسے سیدھا کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت معاملہ جس حد تک الجھ چکا ہے, جس حد تک یہ ادارے بے لگام ہو چکے ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ 1-2 سالوں میں یا مے بی ڈیکیڈ اور مور میں انہیں سیدھی راہ پر لایا جا سکتا ہے, تو کوئی انتہائی شدید قسم کی سختی تو شاید انہیں ممکن ہو اسے بدلنا, ادروائز یہ ممکن نظر نہیں آتا. اس وقت میرا خیال ہے کہ ہم پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے, ہم اپنے بچوں کا سلیبس دیکھیں, انہیں گھر پہ تیار کریں. بالکل ٹھیک. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو سلیبس میں آپ کے بنیادی عقائد کے, بنیادی نظریات کے, اسلام کے خلاف ہے, تو آپ بچوں کو ساتھ ساتھ کلیئر کریں کہ کیوں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ 9th کلاس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام اپنی روح میں جمہوری مذہب ہے. میں نے اپنی بیٹی کو اسی وقت بیٹھ کے سمجھایا کہ یہ جمہوری روح نہیں ہے, اسلام جمہوریت کے اگینسٹ ہے. تو ایسی کئی باتیں ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, کتاب میں لکھا ہوا آتا ہے, تو پھر ہمیں بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس امن کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے نبی کو نبی السیف کہا جاتا ہے, المقاتل فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے, اسے جنگوں والے نبی, نبی الملاحم کہا جاتا ہے. کیا آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ بہت کوالیفائڈ ہیں, کسی کتاب میں, درسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ رسول پاک کو نبی السیف, نبی الملاحم, نبی المقاتل فی سبیل اللہ بھی کہا گیا؟ بچپن میں کہیں پڑھا تھا, لیکن اس کے بعد سے تو آج تک نہیں پڑھا. انہوں نے وہ چیزیں نکال دیں. اب بچوں کو پتہ ہے کہ ہم تو بڑے مرنجا مرج قسم کے مسلمان ہیں, ہمیں تو ایک تھپڑ مارے ہم دوسرا منہ آگے کر دیتے ہیں, لڑنا اچھے بچوں کا کام نہیں ہے. تو پھر 27 غزوات 58 سرایا کہاں پہ گئے؟ بالکل ٹھیک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی نظریاتی تربیت کا بیڑا خود اٹھائیں. جہاں کہیں سلیبس غلط کہہ رہا ہے ہمیں انہیں خود ٹھیک کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بچہ ایک چیز کو ڈینائی کرتا ہے, جس طرح ڈارون کی تھیوری ہے, اگر بچہ اسے ڈینائی کرتا ہے تو ٹیچر کا جواب یہ تھا کہ ہم اس تعلیم کو صرف تعلیم سمجھ کے پڑھیں, نہ کہ اس میں ہم اپنے مذہب کو درمیان میں لائیں, نہ کہ اپنے نظریات کو, نہ کہ اپنے عقائد کو. پھر یہاں پہ بچہ کیا کرے؟ دیکھیں, اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. میں لطیفہ مختلف پروگرامز میں سنا چکا ہوں, مگر لطیفہ اتنا اچھا ہے کہ ہر دفعہ سنانے کو دل کرتا ہے. کہتے ہیں کہ کسی باہر کے ملک سے کوئی آدمی واپس اپنا کاروبار سمیٹ کے کسی رورل ایریا میں جا کے رہنے لگ گیا, تو حالات خراب ہوئے, پیسے پوسے ختم ہو گئے. اب وہ جاب شاپ ڈھونڈ رہا تھا, جاب کوئی مل نہیں رہی تھی. بالکل ٹھیک. تو اسے پتہ لگا کہ ایک سکول میں ٹیچر پڑھانے نہیں جاتا, تو وہ ٹیچر کے پاس گیا کہ میں پڑھا دیتا ہوں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, تنخواہ میں سے کچھ حصہ مجھے دے دیا کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب خود کی 5-6 جماعتیں پاس تھا وہ. اب وہ اسکول گیا, کتاب اٹھائی اور بچوں کو پڑھانے لگا. گاف مولی پڑھایا, جو اسے آتا تھا گاف کے ساتھ مولی. تو 1 سال کے بعد جب ایگزام ہوا تو سارے بچوں نے لکھا ہوا تھا گاف مولی. انہوں نے کہا کہ سارے بچوں نے لکھا ہے. وہ اسپیشل وزٹ کرنے اسکول آئے, ٹیچر سے ملے, دیکھا کہ اسی کی غلطی ہے. تو انہوں نے سے بتایا کہ یہ گاف گاجر ہوتا ہے, میم مولی ہوتا ہے. اگلے سال پھر وہی گاف مولی. اب ڈائریکٹر ایجوکیشن دوبارہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اگر دوبارہ سے یہ غلطی ہوئی تو جاب سے نکال دیا جائے گا, دھمکی دی. جب وہ چلا گیا تو وہ ٹیچر اپنے بچوں سے کہتا ہے بھائی بات سنو, گاف مولی ہوتا ہے, لیکن آج سے محکمہ تعلیم کے احکامات کے مطابق گاف گاجر پڑھایا جائے گا. یعنی اس نے اپنا نظریہ پھر ٹھونس دیا اس کے اندر. تو مقصد یہ ہے کہ نصاب تعلیم جہاں مرضی چلا جائے, اگر ٹیچر چاہے تو وہ گاف گاجر یا گاف مولی کر سکتا ہے. سلیبس جتنا مرضی بدلیں, وہ ڈارون کی تھیوری پڑھا رہے ہیں, اگر ٹیچر ٹھیک ہے, اگر ٹیچر کی نظریاتی اساس ٹھیک ہے, تو وہ ڈارون کے نظریے کی تنقید پڑھائے گا.
وہ جمہوریت کی تنقید پڑھائے گا, وہ آمریت کے اوپر تنقید کرے گا, وہ اشتراکیت کے اوپر, کمیونزم پر پڑھائے گا, سب تنقید کرے گا اس کے اوپر, منو ان تسلیم نہیں کرے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر وہ تنقید ہی کرے اور وہ اس کی مخالفت بچوں کو پڑھائے تو پھر ہمارے بچے پاس کیسے ہوں گے اور آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہی تو انہوں نے جال بچھایا, اسی میں تو آپ کو باندھ دیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ہمارے باطل نظریات کو ماننا پڑے گا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہوگی. انہوں نے آپ کو الجھا دیا کہ اگر تم نے دنیا میں آگے جانا ہے تو تمہیں باطل نظام کی ایک ایک بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا پڑے گا. آپ ایسا کریں نا, آج کی بات کر لیں, پرانی باتیں چھوڑیں, وہ ڈارون کی بات ہے, مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, کسی کو پتا ہوگی, مجھے نہیں پتا. آج آپ کے میٹرک کے, انٹر کے, گریجویشن کے, سی ایس ایس کے کسی بھی ایگزام میں سوال آتا ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. یہ تو کلیئر ہے, اس وقت چل رہا ہے, اور آپ لکھ دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بایو وار کا ایک حصہ ہے, یہ قدرتی وبا نہیں ہے. تو مجھے بتائیے بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ بالکل وہ پوچھتے ہیں کہ ویکسین کا مین مقصد یہی تھا. وہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو ڈارون کی دی, لیکن اگر بچہ یعنی کہ اس طرح کرتا ہے تو اس کو پاس نہیں کیا جاتا. آپ کہتے ہیں کہ جی ویکسین کے فوائد لکھیں جی, تو بچہ کہتا ہے کہ ویکسین کے فوائد مغرب کو ہوں گے, صہیونیوں کو ہوں گے, WHO کو ہوں گے, بل گیٹس کی میلنڈا اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن کو ہوں گے, فائزر کو ہوں گے, فلانے کو ہوں گے, ہمیں نہیں ہوگا. تو بچے کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے نظریات کے ساتھ, اپنے باطل عقائد کے ساتھ یوں باندھ دیا کہ آپ کے پاس جائے فرار نہیں رہی. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے تعلیمی ادارہ یہ سوچ کے سلیکٹ کریں کہ آپ نے اس کے ذریعے دنیا کمانی ہے یا آخرت خراب کرنی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری کویشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی جب حکومت آئی تو یہ اپنا ایک ویژن یہ بھی لے کر آئے کہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے یہ یکساں ہوگا, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ انہوں نے کوشش بھی کیا. اب جو پرائمری تک کے جو ہمارا سلیبس ہے اس کو یکساں بھی کر دیا گیا. ان قریب جو اب یہ ہماری نئی کلاسز شروع ہوں گے تو اس میں لاگو بھی ہوگا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نصاب تعلیم یکساں کس کے لیے؟ جی, ہر بچے کے لیے. جی. اگر ہر بچے کے لیے یکساں ہے تو کہ ہر بچے کا مزاج, ہر بچے کا بیک گراؤنڈ, ہر بچے کا ویژن, مشن, اس کے جینز, کیا تمام چیزیں سیم ہیں؟ دس از نمبر 1. اچھا آپ اس کی پازیٹیوٹی کی امیر غریب کا فرق مٹانے کے لیے جا رہے ہیں, جی, ان کی ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ نصاب تعلیم سب کے لیے یکساں کس بنیاد پر, یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی میرے ذہن میں. دوسری چیز یہ ہے کہ نصاب تعلیم کا یکساں ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نصاب تعلیم کا درست سمت پہ ہونا ضروری ہے. دیکھیں قوم کو الجھایا کیسے جاتا ہے. یکساں نظام تعلیم, اردو میں تعلیم, انگریزی میں تعلیم, عربی میں تعلیم, پنجابی میں تعلیم, پشتو میں تعلیم, آپ کو الجھا دیا گیا یا اس کے میڈیم کے اوپر یا اس کی اپلیکیشن کے اوپر. مگر نصاب تعلیم کا درست ہونا یہ کون طے کرے گا کہ نصاب تعلیم صحیح رخ پر لے کر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اشکال تو نہیں پیدا کیے جا رہے, اس میں بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں تو نہیں پڑھائی جا رہی, اس میں مذہبی رواداری کے نام پر اسرائیل کے لیے ہمدردی تو نہیں پیدا کی جا رہی, اس میں بیرونی طاقتوں کو بیرونی اعلی کاروں کے غلام بننے کا درس تو نہیں دیا جا رہا. بالکل ٹھیک. سوچنے کی بات یہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے, اچھا آپ سوال پوچھتے ہیں, میں پوچھتا ہوں کہ نصاب تعلیم کا یکساں ہونا امپورٹنٹ ہے یا اس سے زیادہ امپورٹنٹ نصاب تعلیم کا درست سمت میں ہونا ضروری ہے؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں, اس کا جواب ہم ویورز پہ چھوڑ دیتے ہیں. اپنے ویورز پہ چھوڑ دیتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. موجودہ دور میں اس وقت کی جو اہم ضرورت ہے وہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے اوپر آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر خصوصی طور پر نگرانی کرے, ان کے جو سلیبس ہے ان کو خود پڑھے, اور اگر کوئی اس طرح کے الفاظ یا کوئی اس طرح کے چیپٹر ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو خود وہ چیزیں سمجھائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کے پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.